أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. मुअज़्ज़ज़ दीनी भाइयों, आज की हमारी तरावी 24वीं है और बिल्कुल रमज़ान के इख्तिताम के हम करीब पहुँच चुके हैं। बस गिने चुने दिन माह रमज़ान के बाकी हैं। रमज़ान जब आता है तो एक खुशी का समा होता है, एक खुशी का माहौल होता है, और जब रमज़ान रुखसत के करीब होता है तो अहले ईमान को एक तरह का दुख होता है, एक तरह का गम होता है। इसलिए कि माह रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बहुत सारी नवाजिशें, इनायतें अहले ईमान पे बरसाता है और अहले ईमान अल्लाह ताला की उन नवाजिशों से मुस्तफ़ीद दिन और रात होते रहते हैं। तो जो भी अय्याम बाकी हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बक़िया अय्याम में अपने आप की मग़फ़िरत करवाने की हम सबको तौफ़ीक़ दे, आमीन। और नारे जहन्नम से जिन बंदों को अल्लाह ताला रमज़ान में आज़ाद करता है, उन आज़ाद होने वाले बंदों में हम तमाम को, हमारे वालिदैन को और तमाम हमारे घर वालों को अल्लाह ताला नसीब करे और शामिल फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, हम नमाज़ तरावीह में 11 पारे सुन चुके हैं। कल से जो 26वें पारे को हाफिज़ साहब ने शुरू किया है, वो इसलिए कि अब जो भी अय्याम हैं, अगर आप कितना तेज़ी से भी चाहें, एंडिंग तक तो नहीं पहुंच सकते। इसलिए आखिरी के 5 पारे इंशाअल्लाह हम इन बक़िया दिनों में सुनेंगे और इस तरह 30वां पारा भी, 29वां पारा भी हमें सुनने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें चंद ऐसी सूरतें हैं जिनको हम जानते हैं और वो सूरतें हम याद रखे हुए हैं। जब वो सूरतें हमारी याद वाली सूरत जब तरावी में, नमाज में आती है, तो एक तरह से हमें ताज़गी भी होती है और उन सूरतों को सुनने के बाद खुशी भी हमें होती है। लेकिन दर्स हमारा वही सिलसिला रहेगा, जो सिलसिला आ रहा है दर्स का वही सिलसिला रहेगा। मैं 26वें पारे में नहीं आया हूँ, वहीं पर हूँ जहाँ पर मैं था। सूरह यूनुस हम सुन रहे थे, याद है ना, परसों सूरह यूनुस। और मैंने कहा था कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में एक 3 वाक़ियात की तरफ इशारा किया है जो कि पानी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक कौम नूह अलैहिस्सलाम, और दूसरा फ़िरऔन, आले फ़िरऔन जिनको अल्लाह ने तबाह किया पानी में, और तीसरे खुद एक वक्त के पैगंबर हैं यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें मछली पानी में लेके घुमा करती थी। अब मैं इसके बाद आगे आ रहा हूँ। सूरह यूनुस की मैंने आखिरी आयत आपके सामने पढ़ा, आयत नंबर 109 है। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कहता है कि वत्तबि' मा यूहा इलैका, पैगंबर जो वही आपकी तरफ हम कर रहे हैं इसकी आप इत्तिबा कीजिए, इसके मुताबिक आप चलिए। वस्बिर, सब्र करते रहिए। हत्ता यहकुम अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए। वहुवा खैरुल हाकिमीन, तो अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करने वाला है। गोया कि सूरह यूनुस के जरिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दिया कि आप बेसब्रे मत बनिए, उजलत से काम मत लीजिए, जल्दी से काम मत लीजिए। सूरह कलम में अल्लाह ने कहा वला तकुन का साहिबिल हूत, पैगंबर आप मछली वाले जो नबी थे यानी यूनुस अलैहिस्सलाम, उनकी तरह आप जल्दी मत कीजिए। यूनुस अलैहिस्सलाम क्या जल्दी किए थे? बोलने से पहले निकल गए। हाँ जी, अल्लाह का हुक्म आने से पहले यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़ के निकल गए। अब अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आप वो जल्दी मत कीजिए, आप सब्र कीजिए।
اب صبر کیسے کرنا ہے؟ صبر کیسے کرنا ہے؟ اللہ سورہ ہود میں وہ نمونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پیغمبر آپ کو صبر کیسے کرنا ہے دیکھیے. یہ انبیاء ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے، اور کب تک کرنا ہے صبر اس سورہ ہود میں بتایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ان نبیوں نے صبر کیا ایسے ہی آپ کو بھی صبر کرتے رہنا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم آنا جائے. حکم اللہ کا کب آتا ہے؟ پھر سورہ ہود میں بتایا گیا. دیکھو حکم آتا ہے ہمارا، عذاب آتا ہے ہمارا، فیصلے ہمارے ہوتے ہیں. جیسے پچھلی قوموں پر ہمارے فیصلے ہوئے، جیسے پچھلی قوموں پر ہمارے عذابات آئے، ایسے ہی اے پیغمبر آپ بھی صبر کرتے رہیے، ہمارے فیصلے آئیں گے. اور جیسے پچھلی قوموں کو ہم نے تباہ کیا، ہلاک کیا، یہ مشرکین مکہ اگر سمجھتے نہیں، سدھرتے نہیں، ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جانے والا ہے جو پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صرف آپ کو نہیں، اصل میں ہم سب کو، آپ کی امت کو، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے اور یہ پیغام اللہ نے دیا ہے کہ زندگی میں صبر کیسے کرنا ہے، صبر کس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ نوح علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، کب تک صبر کیا. ایک صبر کے پہاڑ نظر آتے ہیں. آپ کی ساری زندگی صبر سے بھری زندگی ہے. کہیں بھی آپ نے کوئی شکایت نہیں کی، کہیں بھی آپ مایوس نہیں نظر آئے، کہیں بھی آپ دکھی نظر نہیں آتے ہیں. صبر ہی صبر حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو ملے گا. کتنے سال؟ قرآن کہتا ہے 950 سال. 950 سال صبر کرنا، یا 9.5 گھنٹے 9.5 منٹ بھی ہم صبر نہیں کر سکتے. 950 سال صبر سے بھری زندگی ہے. گویا کہ اللہ نے پیارے نبی سے کہا کہ ایسے آپ کو صبر کرنا ہے. اور جیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کو نجات دیا، ایمان والوں کو نجات دیا، ایسے ہی اے پیغمبر ہم آپ کو بھی نجات دیں گے، آپ کو بھی ہم بچائیں گے، آپ کی بھی حفاظت کریں گے اور اہل ایمان کی بھی حفاظت کریں گے. کیسے؟ اللہ نے بتایا. دیکھو ہم نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا. نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنایا اور پھر کہا کہ آپ اور اہل ایمان سارے کے سارے کشتی میں سوار ہو جائیں. جب اللہ کا عذاب آیا، کشتی میں اہل ایمان سوار ہیں، جانور سوار ہیں جوڑے والے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، اہل ایمان کو صحیح سلامت اس عظیم طوفان سے نجات دیا. اسی لیے امام مالک بہت بڑے امام ہیں، 4 امام میں ان کا ایک بڑا اونچا مقام ہے. وہ کہتے ہیں السنت کسفینۃ نوح. یہ سنت جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شریعت کیسی ہے جانتے ہیں؟ کہا انہوں نے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. یہ سنت یعنی اسلام ہی کو آپ لے لیں. دین اسلام نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. اس زمانے میں وہ لوگ نجات پائے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، اور اس زمانے میں اللہ کے عذاب سے وہ لوگ نجات پائیں گے جو دین اسلام کو قبول کریں گے. تو اس لیے امام مالک کہتے تھے کہ سنت ایک کشتی ہے نوح علیہ السلام کے مانند. اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بتاتے ہوئے بتایا کہ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے. مکے کے جو کافر تھے، بدر کی طرف جو جا رہے تھے، انہیں پتا نہیں تھا کہ ہم جو عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں تھا. جوش میں نکل گئے وہ لوگ. انتقام کی آگ ان کے اندر تھی، بدلہ لینے کا ایک جذبہ تھا، پوری تیاریاں ان کے پاس تھیں، سامان، ہتھیار، ساری چیزیں ان کے پاس تھیں. بدر کی طرف چل پڑے، لیکن وہ جا رہے تھے اپنی ہلاکت کی طرف، اپنی تباہی کی طرف. انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، انسان کو پتا نہیں چلتا. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. کرونا کو کون جانا تھا؟ پتا تھا، سن رہے تھے چائنا میں آیا کرتے، یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی آ گیا. ہوا نا ایسا؟
اب اللہ کا عذاب کن شکلوں میں آتا ہے، کب آتا ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے واقعے میں بتایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ فرمانا جب ہمارا حکم آتا ہے، حکم آ گیا قوم نوح پر، تو تنور جو ہے ابلنے لگا، بولتا اللہ تعالیٰ۔ اس کو بولتے ہیں تنور، چھرین جی چھرین چھلے کو پانی کے اے ماشاء اللہ جزاک اللہ، جو روٹی وغیرہ بناتے نا، چولہا بھی بول لیجیے، اس کو بولتے ہیں تنور، وہ ابلنے لگا بولتے ہیں، وہاں سے عذاب کی شروعات ہوتی ہے قوم نوح پر۔ تنور کیا بنتا ہے؟ اس میں روٹی بنتی ہے، کھانا وغیرہ بنتا ہے۔ روٹی بنانے والی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو آغاز کیا، عذاب کو اللہ نے شروع کیا، تو پتہ کیا چلا، عذاب وہاں سے بھی آ سکتا ہے جہاں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اسے حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی سارے اقوام کی جو تباہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتایا سورہ ہود میں، اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے، آپ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے آپ کی مدد کرے گا اور وہ کچھ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، جن کے تعلق سے انسان جو ہے گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے آئے گی، اتنا کچھ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ کیسے عطا کرے گا؟ کہا کہ دیکھو اپنے ابراہیم کو کیسے عطا کیا، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، فبشرناها باسحاق، کہا کہ ہم نے ان کی عورت کو، یعنی حضرت ابراہیم السلام کی بیوی کو فرشتے بشارت دیتے ہیں۔ ابھی ہم سن رہے تھے سورہ ذاریات، وہاں کا فبشروہ بغلام علیم کہا، وہاں کا فبشرناها، ہم نے ان کی بیوی کو بشارت دی، یہاں کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی۔ تو بشارت کس چیز کی اللہ نے دی؟ کہا کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے اسحاق، بڑھاپے کی عمر میں۔ اور پھر اسحاق کے ساتھ اللہ نے بشارت دی یعقوب علیہ السلام کے پوتے کی بھی، ایڈوانس میں اللہ نے پوتے کی بھی بشارت دی تھی۔ تو جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا نوازتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جیتے جی، آپ کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فتوحات کو بتا دیا، اسلام کہاں کہاں تک جانے والا ہے، مسلمان کہاں کہاں تک پہنچنے والے ہیں، زمین کی چابیاں اور زمین کے خزانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائے گئے کہ پیغمبر آپ کا یہ دین جو اللہ نے دین اسلام دے کے بھیجا، یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے والا ہے، اور بڑے بڑے ممالک پر اسلامی جھنڈا لہرایا جائے گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پوتے کے بیٹے کے ساتھ پوتے کی بشارت دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موجودہ حالات نہیں بلکہ فیوچر کے حالات سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ بہت دور تک اسلام جو ہے جانے والا اور پھیلنے والا ہے۔ معزز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں آخر میں کہا، یہ ہر ایک کو یہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ زندگی میں کبھی بھی ظالم کی طرفدار نہیں بننا چاہیے، کبھی ظالم کی طرفدار نہیں بننا، ظالم کا سپورٹ نہیں کرنا، اس کی تعریف نہیں کرنا، اس کی مدد نہیں کرنا، اسے ہمت نہیں دینا۔ جو شخص ظالم کی تعریف کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے، ظالم کی مدد کرتا ہے مدد کرنے والا بھی ظالم، ظالم کا ساتھ دیتا ہے ساتھ دینے والا بھی ظالم۔ اللہ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہا اے پیغمبر ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا، ان کی طرف جھکنا نہیں، ورنہ ظالم تو آگ کا لقمہ بنے گا،
ظالم کا ساتھ دینے والے بھی آگ کا لقمہ بن جائیں گے، آگ انہیں چھو لے گی، اور جن کو آگ چھو لے ایسے لوگوں کا کوئی مددگار اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا۔ تو جو ظالم ہوتے ہیں اور ظالموں کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اور لیکن آج دیکھو امریکہ جو ظالم، ساری دنیا اس کے گود میں ہے۔ اسرائیل ظالم، ساری دنیا اس کے گود میں ہے۔ ظالموں کا ساتھ دینے سے قرآن منع کرتا ہے، اور ہے کہ دنیا کے لوگ ظالم ہی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ظالم ظلم پہ ظلم کرتے جا رہا ہے، تباہی پہ تباہی مچاتے جا رہا ہے، فتنے پہ فتنہ پھیلا رہا ہے، فساد پہ فساد، خون پہ خون کرتے جا رہا ہے، لیکن دنیا ہے کہ خاموش ہے اور ظالم ہی کے حق میں تائید کے الفاظ یا تائید کے کلمات کہتے ہیں اور بولتے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ایسے ظالموں کو بھی ڈرنا چاہیے، اور ظالموں کا ساتھ اور سہارا بننے والے لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو، ایسے ظالموں کو اپنے عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ بھائیوں، یہ سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود میں جو انبیاء کے قصے بتائے گئے، ان کی قوموں نے نبیوں کو ستایا، پریشان کیا، اذیتیں دی، ٹارچر کیا۔ اب سورہ ہود کے بعد بڑا پیارا سورہ، بڑی پیاری سورت، بڑا پیارا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے سے بھی بتاتا ہے کہ اے پیغمبر، قوم کے تو قوم، نبیوں کو قوم والے ستائے، آپ کو قوم والے ستا رہے، ایک نبی کا قصہ سنیے، یا قوم والے نہیں، اپنوں نے ستایا ہے۔ یہاں قوم کے لوگ آپ کے دشمن، ایک نبی ہمارا ایسا بھی گزرا ہے، قوم کے لوگ دشمن نہیں، اپنے خون کے لوگ دشمن تھے، سگے بھائی ان کے دشمن بن گئے، ہے نا قصہ؟ دشمن کون تھے؟ بھائی تھے، باہر والے تھے، بھائی تھے۔ اب اللہ رب العالمین بھائی جو دشمن بنے بھائی کے، وہ قصہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اور بڑا پیارا قصہ ہے۔ اس صورت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر پریشانی کے بعد آسانی آنے والی، اللہ نے پیارے نبی کو بھی بتایا کہ پیغمبر، مکی زندگی آپ کی اگرچہ کہ تنگی میں گزر رہی ہے، پریشانیوں میں گزر رہی ہے، لیکن ایک دور بہت جلد آئے گا، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، اور یہ پریشانیوں کا دور بہت جلد جو ہے ختم ہو کر رہے گا۔ اور اے پیغمبر، جیسے آپ کے دشمن، آپ کے قبیلے والے، آپ کے کنبے والے ہیں، ایسے ایک پیغمبر کے دشمن انہی کے اپنے بھائی ہوا کرتے تھے، وہ بھائی ہوا کرتے تھے۔ اور جیسے آپ کے دشمن، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے قتل کے چرچے کر رہے نا، یہ تو آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، لیکن اس پیغمبر کے بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے قتل کے چرچے کیے تھے۔ اقتلوا یوسف کہا تھا کہ ختم کر دو یوسف کو علیہ السلام، مار دو یوسف کو، بھائیوں نے مشورے کیے تھے۔ جیسے پیارے نبی کے خلاف مشورے ہوئے، ایسے اللہ نے کہا کہ ایک پیغمبر ہمارے گزرے ہیں، ان کے بھائیوں نے مشورہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کو ختم کر دو، اپنے بھائی کا قصہ جو ہے کلوز کر دو۔ تو یہ بڑی پیاری صورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آنے والی، کل تو نہیں، انشاءاللہ پرسوں اسی پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے صیام کو، قیام کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے عبادات کو اور دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ صحت و عافیت کی دولت اور نعمت اللہ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ جہاں جو مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، خصوصاً اہل فلسطین کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرے اور نیست و نابود کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔